अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 142 ऑनवर्ड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारा पारा नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। अनकरीब है कहेंगे बेवकूफ़ लोगों में से किस चीज़ ने उन्हें फेर दिया है उनके किबले से जो सब थे उस पर। आप कह दीजिए अल्लाह के लिए है मशरिक और मगरिब, वो हदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेंटली तैयार कर रहे हैं। अब देखिए हम पीछे पढ़ रहे हैं ना, अब आहिस्ता आहिस्ता तवील किबला की तरफ रुख हो रहा है, यानी अल्लाह ताला ने अब किबला को बदलाना था। यानी हिजरत के 16-17 महीने मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहते बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और बैतुल मुक़द्दस ज़ाहिर बनी इसराइल की इमामत की इलामत थी, लेकिन उनकी नाफरमानियों की वजह से उन्हें दुनिया की इमामत से हटा दिया गया। अब वो इमामत अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी थी। और फिर इसी तरह अब देखिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने तो मुसलमानों को एक उम्मत वस्त बनाया है, यानी एक मरकज़ी हैसियत अल्लाह ताला दे रहा हमारी हमें इस उम्मत को उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हम खुद कुरान और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारें और दुनिया के लिए नमूने अमल भी बन करके दिखाएं। लिहाजा ये जो किबला बदला और बैतुल मुक़द्दस से वापस किबला खाना काबा को बनाया गया, तो इसका रुख बदलना एक किस्म का आप समझे सिंबॉलिक है कि अब दुनिया में अल्लाह की रज़ा के नुमाइंदे बनी इसराइल नहीं बल्कि उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब देखिए ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना पिछले 2 रकू में, यानी तमहीद बांधी जा रही थी कि तवीले किबला की। अब दूसरे पारे के शुरू में ना डायरेक्ट मजमून आ रहा है। ये बहुत सेंसिटिव मामला था तवीले किबला का। ज़ाहिर है हमें मालूम है कि जितने भी लोग जो मजहबी ज़हन के होते हैं वो अमाल के जो ज़ाहिर होता है ना, जो अपीयरेंस होता है, जो आप समझे एक्सटीरियर होता है, उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जो अमल नज़र आ रहे होते हैं उन पर वो तवज्जो देते हैं, और अमाल की जो रूह होती है यानी उनकी बेसिक्स क्या होते हैं, उनकी रीजंस क्या होती है, चल क्या रहा होता है, उनको उन पे उनकी तवज्जो नहीं होती। यानी असल रूए दीन या मकासद दीन के दीन का मकसद क्या है, इनकी तरफ वो गौर व फिक्र नहीं करते। वो जो सामने हो रहा होता है वो उसी पे फोकस्ड होते हैं। इसी तरह आप देखिए जो मक्का के लोग थे जो ईमान लाए थे, ज़ाहिर है उनके लिए काबा शरीफ एक बहुत बड़ी उनके साथ उन्हें अकीदत थी ना, उनका एक लगाव था, ज़ाहिर शुरू से उनका वो किबला आ रहा था। इवन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के वक्त रोते हुए निकले थे। वो उन्होंने फरमाया था कि ए काबा मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या करूँ तेरे यहाँ रहने वाले मुझे रहने नहीं देते। तकरीबन आपने 16-17 महीने जो है फिर अल्लाह के हुक्म से मदीना में बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाई रखा। आप अंदाज़ा लगा ये कितना बड़ा इम्तिहान था उन लोगों के लिए। ये कोई छोटी बात थी कि हुक्म हो गया किबला बदला दो तो हम किबला बदला लें, नहीं, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का कितनी एक अकीदत अपने किबला से खाना काबा से। कोई बंदा कोई ऐसी वैसी बात कर दे तो हमारा क्या हालत हो जाती है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जितने अहले ईमान जो ईमान ले आए थे उनका तो इम्तिहान ये था कि किबला ही बदला दिया गया। और कौन सा बनाया गया? बैतुल मुक़द्दस, जो बनी इसराइल का किबला था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मक्का से अहले ईमान आए थे उन्होंने अपनी पुरानी अकीदतों और रवायात को अहमियत नहीं दी, बल्कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल किया। और जो मदीने में पहले जो अंसार थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया था, इवन उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर लब्बैक कहा, क्योंकि सबको मालूम था। ज़ाहिर है देखिए अल्लाह का हुक्म है, ये इंसान के लिए अल्लाह का हुक्म मायने रखता है, जगह कभी मायने नहीं रखता। अब यहाँ पे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस से यानी जब वापस बैतुल्लाह को किबला बनाया जाएगा तो बहुत से बेवकूफ़ लोग हैं जो तरह तरह की बातें करेंगे, यानी दिमाग ख़राब करने की कोशिश करेंगे, वरगलाने की कोशिश करेंगे
کیونکہ بیوقوف لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے ان کا۔ یہود، منافقین، مشرکین سب بھی اعتراض کریں گے کہ پہلا قبلہ اگر درست تھا تو بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا؟ اگر بیت المقدس ٹھیک تھا تو بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ دیکھیں اب ہم اپنے آس پاس دیکھیں نا، کتنے کم بیوقوف لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پہچانتے کہ یہ تو بیوقوف ہے، اس کی تو کسی باتوں کا ریزن ہی کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب جب ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا کوئی کسی سے کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹاپک، تو دیکھیں ایک سمجھدار ہوگا ہمارے سامنے اور ایک بیوقوف ہوگا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیوقوف ہے، تو ہم کس سے ڈسکس کریں گے؟ اپنا معاملہ کس سے ڈسکس کریں گے؟ ظاہر ہے سمجھدار بندے سے۔ بیوقوف انسان کچھ بولنے کی کوشش بھی کرے گا، ہم کہیں گے تو یہ بیوقوفی سے کیا پتہ ہے۔ سیم یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی ان لوگوں کو کہہ رہے کہ یہ بیوقوف لوگ وہ ایسی ویسی باتیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تیار کروا رہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ گائیڈنس دے رہے کہ ان بیوقوفوں کی باتوں پر اور ان کے اعتراضات کے جواب میں نا زیادہ لمبی نہیں لگانی، سمپل اتنا کہنا ہے کہ مشرق و مغرب و شمال و جنوب و سب اللہ کے لیے، وہی مالک ہے، وہ جسے چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اب دیکھیں جن لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا نا صبغت اللہ، یعنی وہ اپنا سارا رنگ اتار کے صرف جو دین کا جو اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں ڈگمگاتے، وہ سوال جو آپ کے چکروں میں نہیں پڑتے، انہیں اللہ کو حکم چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو حکم مل جاتا ہے، وہ سر جھکا لیتے ہیں۔ لیکن ایسے بدقسمت بھی ہیں جنہوں نے اپنا رنگ بھی پورا نہیں اتارا ہوتا، برائی کا رنگ بھی ان کے اندر چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا رنگ بھی چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چڑھا سکتے۔ وہ اتنا کچا رنگ ہوتا ہے، جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کا رنگ چڑھاتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی برائی کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بالکل سیدھے راستے پر ہیں۔ اب آیت نمبر 143 میں، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں معتدل امت تاکہ تم سب بنو گواہ لوگوں پر، اور ہو رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ۔ اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جو کہ آپ تھے اس پر، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل۔ اور اگرچہ تھی یقیناً گراں، مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور نہیں ہے اللہ تاکہ وہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر یقیناً شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہمیں کتنا پروٹوکول مل رہا ہے۔ اب فیل کریں کہ یہ ہم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بنا دیا ہے، ہمیں بنا دیے ایک بہترین امت۔ بنی اسرائیل کو دیکھیں ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے تمام امتوں میں سب سے فضیلت دی تھی، لیکن ان کی نافرمانی اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ منصب لے لیا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے دیا۔ اب اس لیے تحویلی قبلہ بھی ہوا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ امت ہے جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین کو آگے پھیلائے گی، اور اسی کعبہ شریف کو وہ اپنا قبلہ بنائے گی اللہ کے حکم سے، جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کے ظاہر پیشوا ہیں۔ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ تھا، ہمارا قبلہ آخر بھی کعبہ ہے، قبلہ وسط جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ اب الحمدللہ ہم وہ امت ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی گواہی جو انہوں نے اپنے قول و عمل سے ہمیں دیے، اسی دین کی گواہی ہمیں اسی قول و عمل سے پوری نوع انسانی تک پہنچانی ہے۔ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو عمل کیا، جو جو بولے دین کے لیے، جو جو گواہی دی، اب ہم نے بھی وہی عمل کرنے اور وہی باتیں سیکھنی ہے، اور ہم نے آگے بنی نوع انسان تک پہنچانے ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی لگا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ امامت ایسے تو نہیں ملتی، فضیلت ایسے ہی تو نہیں ملتی کہ ہم دنیا میں آئیں اور گناہ کی دلدل میں دھنس کے پرانی امتوں والے سارے غلط عقیدوں پر عمل کر کر کے زندگی گزار کے چلے جائے کہ ہم تو بہت اچھی امت تھی، ہمارا تو ٹھکانہ جنت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہر ایک انسان کا امتحان ہے، جو اس امتحان پہ اللہ کے بتائے ہوئے میرٹ پہ پورا اترے گا، اترنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ جو میرٹ کا لحاظ نہیں کرے گا، امتحان کی پرواہ نہیں کرے گا اور امتحان کو وہ سمجھے کہ نگلیکٹ کرتا رہے گا اور زندگی امتحان کے بغیر گزارنے کی کوشش کرتا رہے گا نا، پھر اس کی آخرت جو ہے وہ پھر جنت اس کا ٹھکانہ اینڈ میں نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے، یہ حکم صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تو نہیں تھا نا، یہ ہم سب کے لیے۔ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوح انسانی کے درمیان ایک لنک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ پہلے وحی کے ذریعے انبیاء تک اللہ کے احکام آتے تھے اور وہ لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن پاک ہے، حکمت ہے، سنت ہے، جن کو سمجھ کر، جن پر عمل کر کے ہم نے یہی بات آگے نوع انسانی تک اللہ کے احکام بتانے ہیں، انہیں سمجھانے ہیں، ہم نے پھیلانے ہیں۔ اللہ کا یہ جو حکم ہے ہم نے تمام دنیا تک پہنچانا ہے، اور یہ سسٹم، یہ جو سلسلہ یہاں تک نہیں ہے، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ سورہ عمران میں ہے تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ڈیوٹی دے کر بھیجی نا۔ ابھی بھی وقت ہے ہم لوگ سمجھ جائیں، ہم یہ دنیا کے بے وقوف طور طریقوں کو چھوڑ دیں جن میں کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ریئلٹی نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، صرف ٹائم پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں تو آپ سمجھے کہ درمیانی واسطے کی ہمیں حیثیت دی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی لاتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیں سکھاتے تھے، مسلمانوں کو سکھاتے ہوتے تھے، اہل ایمان کو، لوگوں کو سکھاتے تھے۔ پھر اب وہ ہمیں سکھانا ہے، پوری نوع انسانی تک تمہیں سکھانا ہے، ہمیں سکھانا ہے، یعنی اب ہماری تمہاری ہم سب کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایک درمیانی واسطے کی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں ایک بہترین امت بنایا تاکہ ہم لوگوں پر شہادت دینے والے بنیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر شہادت دینے والے بنے۔ یہاں پر اب 3 طرح کی شہادت مراد ہے۔ پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک پیغام حق پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والے پر شہادت دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ الحمدللہ۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم سب اللہ کو کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بغیر ختنہ کے اکٹھے کیے جانے والے ہو۔ پھر بولے کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو بائیں طرف سے لایا جائے گا، تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کی بعد کیا نیا کام کیا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی حد تک تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد یہ گمراہی میں دھنس گئے، یہ لوگ ڈگمگا گئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 میں ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان پر رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ یہ پیغام آنے والوں تک پہنچائیں۔ دیکھیں تب بھی تو وہ ان پر شہادت دے سکے گا نا۔ امت وسط کے لانے کا حقدار ہی وہ تب ہوگا نا کہ جب اپنا فرض ہم پورا کریں گے۔ اور جو امت مسلمہ کی تمام گمراہی دیکھ کر بھی انسان خاموش رہ جائے تو وہ نہ گواہی دے سکے گا اور نہ ہی وہ امت وسط کے لانے کا حقدار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہے نا، اب اس پر اترنے کی کوشش کرنا پورا ہمارا فرض ہے نا، کہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں۔
ہم بہترین امت ہیں جو برائی سے روکتی ہیں اور اچھائی کو حکم دیتی ہیں۔ اب ہم میں اور پچھلی امتوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا نا اگر ہم بھی اپنی زندگی غفلت میں گزار دیں۔ اور آج ہم دیکھیں نا اپنے ارد گرد کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے اللہ کے حکم کی حکم عدولیاں ہو رہی ہیں، ہر وہ کام ہو رہا ہے جو ہمارے دین کے خلاف ہے۔ ہم صرف اپنے میڈیا کو ہی دیکھ لیں، ہر وہ بے حیائی کا اور گناہ کا کام ہو رہا ہے جو دوسرے مذہب کے لوگ کر رہے ہیں، فریڈم کے نام پہ بے حیائیاں پھیلا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں اگر آج ہی یہاں پہ دوسرے جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یا جتنے کافر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے جتنا بھی ان کا پہننا اوڑھنا ہے وہ دین کے مطابق ہو جائے نا، فیشن بنانے کے سینس میں کہ یہ فیشن ہے، تو ہم سارے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو واپس زمانے جاہلیت میں لے کے جایا جائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اتنے کمزور قوم بن چکے ہیں کہ ہمارے اپنے سوچنے سمجھنے پڑھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، ہم صرف دوسروں کو کاپی کرنا سیکھ گئے ہیں۔ ہم لوگ گمراہی میں دھنس چکے ہیں، ہم سوئی ہوئی قوم بن چکے ہیں جن کی زندگی کا مقصد کیا ہے، موبائل ہاتھوں پہ آ گیا ہماری نئی جنریشن پہ، ٹائم پاس کرنا ہے اسی پہ کرنا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ان موبائلز میں ہم دین کی بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اب تو اللہ نے اتنا میں دیکھیں، یہ دیکھا جائے تو یہ کریڈٹ کفار ہی کو جا رہا ہے نا، انہوں نے یہ نئی چیز ایجاد کی ہے، موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ آئی پیڈس وغیرہ۔ الحمدللہ اب یہاں سے اب دیکھیں حدیث سے لے کے قرآن پاک سے لے کے تفسیر سے ٹرانسلیشن سے لے کے ایک ایک چیز ہمیں یہاں سے مل جاتی ہے، لیکن ہم ڈھونڈنے والے تو بنے۔ ہماری بدقسمتی ہم ہر وہ چیز ڈھونڈنے میں لگے ہوتے ہیں جس کا ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس لوگ کر رہے ہیں، ہم نے اپڈیٹ ہونا، ہم نے لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ اب دوسری شہادت کیا ہے؟ دوسری شہادت ہے جو امت مسلمہ اللہ کی کتاب کی خبر دینے کی بنا پر پہلی امتوں پر دے گی کہ ان کے انبیاء نے اللہ کے احکام ان تک پہنچائے تھے، یعنی اپنی اپنی قوم جس قوم پر جو جو نبی آئے تھے ان انبیاء نے اپنے احکام اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیے تھے، اور الحمدللہ یہ گواہی ہم دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی تو اللہ فرمائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے ہاں میرے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا تو وہ امت کہے گی نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی انہوں نے اس ٹائم پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا تمہاری شہادت کون دے گا؟ تو وہ عرض کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت، مین ہم لوگ، ہم گواہی والے بنیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا پڑے گا، ہمیں دین سمجھنا پڑے گا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ہسٹری کیسی گزری ہے، اسلامک ہسٹری کیا ہے، ہمارے انبیاء نے کیا کیا رول ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ڈیوٹیاں دی تھی ان پہ۔ اس کے لیے ہمیں خود پڑھنا پڑے گا نا، سمجھنا پڑے گا، ورنہ تو ہم گواہی کے قابل ہی نہیں رہیں گے، ہم میں اور پھر پچھلی امتوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کوشش کرے گا کہ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھا جائے تاکہ ہم گواہی دینے کے قابل بن سکے انشاءاللہ۔ اب تیسری شہادت کے دنیا ہی میں مسلمانوں کی کسی کے حق میں نیک یا بد ہونے کی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازے کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم واجب کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اب دیکھیں آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور نہیں بنایا ہم نے وہ قبلہ جو کہ آپ تھے اس پر، مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی اور کون پھر جاتا ہے اپنے ایڑیوں کے بل۔ میں نے دیکھے آلریڈی ہم نے پیچھے پڑھ لیا نا، یہ جو طویل قبلہ تھا ایک بہت بڑا امتحان تھا، ایون ان لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان اہل ایمان والوں پہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، ظاہر ہے ان کا تو بیت اللہ کی طرف وہ منہ کر کے ہمیشہ نمازیں پڑھتے تھے، ان کا قبلہ تو شروع سے وہ رہا ہے، لیکن ان کے لیے امتحان تھا جب وہ مدینہ میں گئے تو انہیں بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ کر دیا کچھ عرصے کے لیے، آلموسٹ 16-17 مہینے، لیکن وہ الحمدللہ وہ تو کامیاب ہو گئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے لیے، اللہ جہاں کا حکم دے دے وہی قبلہ بن جائے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، کن کے لیے؟ اہل کتاب والوں کے لیے۔ ظاہرہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو علماء یہود تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو انہیں علماء یہود کے زیر اثر ان کی زندگی گزری تھی، تو ان کے لیے ظاہر بیت المقدس سے ان کی خاص عقیدت تھی، وہ بہت معنی رکھتا تھا ان کی زندگی میں، وہ ان کا قبلہ رہا ہے بہت عرصہ۔ اب بیت المقدس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری میں اگر چھوڑنا ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے تو یہ مشکل کام نہیں تھا، انہیں تو معلوم تھا اللہ کا حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں تک پہنچائے، اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنا سر جھکا دینا ہے۔ لیکن دوسروں کے لیے یہ نہایت مشکل تھا۔ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا نا، صبغت اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگ جاؤ، تو وہ شاید پورے نہیں رنگے گئے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے پہلے رنگ کو ختم نہیں کیا، بلکہ اوپر اور چڑھانے کی کوشش کی، اس لیے تو وہ دیکھیں ڈگمگا گئے نا، کوئی رنگ پکا نہیں ہو سکا، کیونکہ اگر وہ مکمل طور پر دین کے رنگ میں رنگ جاتے نا تو انہیں معلوم ہوتا کہ پہلے جس قبلے کی طرف وہ رخ کرتے ہوتے تھے وہ بھی اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اچھا، قرآن پاک میں اس حکم کا ذکر نہیں آیا ہے، یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کے علاوہ بھی احکام نازل ہوتے تھے جنہیں وہی خفی یا حدیث کہا جاتا ہے، انہیں ماننا بھی قرآن پاک کی طرح ہم پر فرض ہے۔ اب دیکھیے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ وہ کسی کا ایمان بھی ضائع نہیں کرتا، بے شک اللہ لوگوں پر شفقت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اصل میں جب تحویلی قبلہ سے پہلے بہت سے آدمی تھے، ظاہر وہ قتل بھی ہو گئے تھے، کچھ فوت ہو گئے تھے، تو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ کبھی بھی تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ایمان کی 70 شاخیں ہیں، ان میں نماز بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری کوئی نماز بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار ایمان کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اعمال بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ آئیے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، ہمیں دین کے رنگ میں رنگ دے۔ یہ جو ہم نے دنیا میں دکھاوے کا رنگ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے، جس کی کوئی اصلیت، کوئی پہچان نہیں ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنا یہ رنگ ختم کرنا پڑے گا۔ جب ہمارا یہ رنگ ختم ہوگا نا، پھر ہم 100% وہ رنگ اپنے اوپر چڑھا سکتے ہیں۔ اگر پہلے ہی رنگ کے ساتھ بھی ہم دلی لگاؤ ہمارا ہوگا تو کوئی رنگ بھی پرماننٹ نہیں ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا، آج ہم نیک عمل کریں گے کل ہم ڈگمگا جائیں گے، کل نیک کام کریں گے تو پرسوں ہم ڈگمگا جائیں گے۔ آج کل دیکھیں نئی جنریشن کے بارے میں نا بہت کامن ہے کچھ سینٹینسز کہ آج کل کی جنریشن لاپرواہ ہے، بگڑی ہوئی ہے، دین کے راستے میں نہیں ہے، ڈگمگا چکی ہے۔ لیکن آپ یقین کریں یہ آج کی جنریشن بہت سویٹ، بہت سمپل ہے، ان کا قصور نہیں ہے کہ وہ دین سے دور ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آس پاس کا ماحول ہی دنیا داری اور بے حیائی کا مر رہا ہے۔ سو پلیز ان حالات میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ دین سے ریلیٹڈ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ خود ریئلائز کر سکے کہ ان کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ اگر وہی 24 گھنٹے آپ خود بھی دنیا داری میں لگے رہو گے اور بچوں کو وہی کچھ سکھاؤ گے تو اس میں بچوں کا قصور تو نہیں۔ میں تو ایون یہ کہوں گی کہ اس نئی جنریشن کی بجائے جو ہمارے پرانی جنریشن تھی وہ رائے راست سے اٹھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ سارے ایسے نہیں ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت نیک نیک لوگ بھی ہیں جو اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، لیکن بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو دنیا میں اپنے آپ کو گم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی اولاد بھی انہیں کو دے کے بد نصیب ہیں وہ اولاد جو ان کو جنہیں ایسا ماحول نہیں مل سک رہا۔ سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ گناہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے اور دنیا کا رنگ اپنے اوپر سے اتاریں تاکہ دین کا رنگ آپ لوگ بھی اپنے اوپر چڑھائیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی وہ رنگ دے سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے
اور میرے لیے، آپ سب کے لیے، اسپیشل ہمارے والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور اللہ سے دعا ہے یہ تفسیر کرتے وقت اس میں غلطی ہو گئی ہو، بولنے میں، سمجھنے میں، سیکھنے میں، سمجھانے میں کوئی جذبات میں غلط لفظ نکل گیا ہو تو اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔